हेलो एंड फ़खर रागले, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक लंबे दौरे पर अमेरिका गए हुए हैं। मेरा ख़्याल अभी तक तो वापसी उनकी नहीं हुई। ख़ैर आ जाएँगे वापस। लेकिन वहाँ पे उनकी बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारी बातें हुई डीसी में। लेकिन अ, उनका एक स्टेटमेंट जो टीटीपी के हवाले से है कि टीटीपी पाकिस्तान की रेड लाइन है। खैर अब वो किस कॉन्टेस्ट में कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, और करना क्या है। लेकिन इस वक्त एक चीज़ बड़ी क्लियर है और वो ये है कि वो ये भी बता रहे हैं कि भाई अभी तक अफ़गान तालिबान इनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही। तो पता नहीं बिलावल साहब को अभी क्यों ये एहसास हुआ कि वो कंट्रोल क्यों करेंगे भाई, ये उनके अपने लोग हैं। आपको क्या लगता है कि टीटीपी कोई अलग जमात है और अफ़गान तालिबान कोई अलग पार्टी है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोनों एक ही पार्टी है, एक ही नैरेटिव लेके चलते हैं। एक अफ़गानिस्तान में है, दूसरे पाकिस्तान में है। ये डिफरेंस आप कह सकते हैं, इसके अलावा कोई बड़ा डिफरेंस मौजूद नहीं है। खैर, देखना ये है कि क्या अब पाकिस्तान, क्योंकि ये बात अब पाकिस्तान को क्लियर हो रही है कि अब अगर लड़ना भी है तो सिर्फ टीटीपी नहीं है, शायद आपको अफगान तालिबान के खिलाफ भी कोई एक्शन लेना पड़े। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इज इट पॉसिबल, इज इट इजी टास्क? मेरा ख्याल है नो, बहुत मुश्किल है, बल्कि काफ़ी टफ है इसको करना। और फिर जो सिचुएशन जो चल रही होती है, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें या फिर बाकी चीज़ों की बात करें, वो सारे इश्यूज जो हैं, इसके साथ अगर उस सिचुएशन को देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये आसान नहीं है। और एक और बात, अमेरिका ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्राई कर रहे थे कि शायद अमेरिका हमारे साथ कोई टेररिज्म है उसके हवाले से कोई एग्रीमेंट करेगा। लेकिन इस किस्म का कोई एग्रीमेंट अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ नहीं किया। उनका ये ख्याल था कि शायद अगर ये हो जाए तो ये जंग गालिबन लड़ना पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। वहाँ से फिर माली इमदाद भी आएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगी। इसके साथ साथ अगर कोई हेलीकॉप्टर या कोई और चीज़ें चाहिए तो वो भी पाकिस्तान को मिलेंगी। लेकिन अमेरिका ने ये चीज़ नहीं की। और मेरे ख्याल अब पाकिस्तान के ऊपर डबल प्रेशर है। और डबल प्रेशर इसी वजह से है, वो डिटेल तो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अगर अमेरिका साथ नहीं देता, अफगान तालिबान साथ नहीं देते और टीटीपी और अफगान तालिबान एक होते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? खैर, डिटेल में जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पे तफ़सीलन बात करेंगे। और डिटेल्स में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, बात हम कर रहे हैं इस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, और वो ये कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान टीटीपी के खिलाफ हमारी मदद करें। लेकिन ये चीज़ बिलावल साहब कह तो रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल ये होना नहीं है और ये होगा भी नहीं। उसकी वजह, मेरे ख़्याल मैंने जिस तरीके से इंट्रो में बात की कि वो एक ही जमात है। एक पाकिस्तान के एरियाज़ में जाके अपनी जंग लड़ रही है और एक ने अफ़गानिस्तान में अपनी जंग लड़ी। जिसको कहते हैं कि हमने अमेरिका के खिलाफ जिहाद किया, और टीटीपी के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करें, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, पाकिस्तान पे जो अंग्रेज़ का कानून है उसके खिलाफ हम लोग जिहाद कर रहे हैं। ये है पॉइंट टीटीपी का। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सामने क्या ऑप्शंस हैं? थ्रेट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऑप्शंस भी क्या कोई हैं? अफ़गान तालिबान से क्या अफ़गान तालिबान इस बात पे राज़ी होंगे कि वो लोग जिनको उन्होंने जेलों से आज़ाद करवाया, अब वो कहेंगे कि नहीं, इनके खिलाफ हम बंदूक उठाएँगे और पाकिस्तान की ख्वाहिश पर हम इनके खिलाफ एक और जंग लड़ेंगे? बिल्कुल, मुझे ये सवाल मैं जो अभी तक मैं देख रहा हूँ, मेरे ख़्याल में इसका जवाब है नहीं। अफ़गान तालिबान ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना उनकी शायद पॉलिसी का कोई ये हिस्सा है। फिर इसके साथ-साथ ये वाली बातें जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये कर रहे हैं, तो क्या ये बातें अफ़गान तालिबान के साथ काबुल में बैठ के करने वाली नहीं है?
سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یورپ کے دورے بھی کرتے ہیں، امریکہ بھی بار-بار جاتے ہیں اور بھی دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں وہ جاتے رہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے بھائی سلیم صافی صاحب سینئر جرنلسٹ، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جائے بلاول کو کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں۔ یعنی وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور یہ بات میرے خیال میں ان کی درست ہے۔ تو اب یہ بات کہ بھائی کب اور کیسے یہ ساری چیزیں ہونی ہے، اس کے لیے تو ایک تو اسلام آباد میں بھی بیٹھنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ باہر نہ جائے کرے، کیونکہ فورن منسٹر ہے تو دورہ تو ان کا بنتا ہے، وزٹس تو ان کے ہوتے ہیں اور وہ کرنے بھی چاہیے۔ لیکن کیا افغانستان کا دورہ ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا قطر کا دورہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، یا ان عرب ممالک کے دورے نہیں کرنے چاہیے جن کا انفلوئنس افغان طالبان کے اوپر موجود ہے؟ ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں، ہم یہاں سے جی 8-10 لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جی جرگہ لے کے چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ اور وہاں ان لوگوں سے جو ہے آپ لوگ بات کر لو کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کے خلاف ہمارا آپ ساتھ دیں، یا ان کو کسی طریقے سے اس کام سے روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ جرگے ابھی تک جتنے بھی ہوئے ہیں، اگر اس کو ہم اس پہ بات کر لیں، جنوری 2022 سے آلموسٹ ایک سال سے یہ جرگے اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں بات چیت اچھا ہے، اچھی بات ہے اگر کوئی مسئلہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہوتا ہے، لیکن کیا تحریک طالبان پاکستان ہو یا اس طرح کے اور گروپس ہوں، کیا وہ بات چیت کے عمل کے ساتھ چلتے ہیں؟ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، آپ نے ہمارے ساتھ پہلے کچھ بات کرتے ہیں، پہلے وہ امریکہ کا نام لیتے تھے، لیکن اب تو امریکہ کا نام اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ امریکہ اس ریجن میں ہے نہیں، نہ وہ افغانستان میں ہے، اور پاکستان سے بھی انہوں نے میرے خیال کافی سائیڈ لائن اختیار کی ہوئی ہے۔ اس جنگ کے لیے بلاول صاحب کے دورے کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ کسی طریقے سے امریکہ کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ امریکہ ہمارا ساتھ دے اس جنگ کے لیے، لیکن امریکہ اس بات پہ غالباً راضی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب افغانستان میں ان کے کیا سٹیکس ہیں، ان کا انٹرسٹ افغانستان میں کیا اور کتنا ہے، کیونکہ پہلے تو ان کی فورسز یہاں پہ ہوتی تھی، اس کے لیے وہ کام کرتے تھے، یا ناٹو فورسز ہوتی تھی ان کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ یار ان کو مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب وہ چلے گئے ہیں واپس اپنے اپنے کنٹریز میں، تو اب تو ان کی یہ پریشانی بالکل مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر ٹی ٹی پی لڑ رہی ہے تو پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے، اگر افغان طالبان ساتھ دے رہے ہیں تو وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب پاکستان جانے، ٹی ٹی پی جانے، اور افغان طالبان امارت اسلامی جانے، امریکہ کا کیا جاتا ہے، ہندوستان کا کیا جاتا ہے، سعودی عربیہ یا قطر کا کیا جاتا ہے، ترکی یا رشیا یا چین کا کیا جاتا ہے، کیونکہ سب کے کنٹریز میرے خیال میں، چین کا تو چلے تھوڑا بہت قریب ہوگا، اور سنگجیانگ کی وجہ سے بھی وہ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ کابل کے اوپر رکھیں، لیکن اس وقت بڑے جو افغان طالبان ہیں بھائی، وہ اچھے خاصے تیز لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اتنے آسانی سے وہ قابو میں کر لیں گے اور ان کو کوئی سبز باغ دکھائیں گے اور وہ کہیں گے اچھا واہ 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 واللہ ہم نے تو یہ کبھی چیز دیکھی کوئی نہیں تھی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف افغان طالبان نے خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر، ویسے تو پہلے تو جو جونیئر کلاسز ہے اس میں تو تعلیم ہی کوئی نہیں تھی، وہاں سے پڑھ کر لڑکیوں نے کالجز میں، ہائی اسکول میں یا پھر یونیورسٹیز میں پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے نیچے تو تائی بند، اب انہوں نے اوپر سے جو یونیورسٹیز میں کچھ تھوڑی بہت تھی مطلب تعلیم کرنے کی آزادی، حاصل کرنے کی آزادی، اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی، اور دنیا نے کافی سخت الفاظ میں اس کو جسے کہتے ہیں کہ کنڈیم کیا ہے، وہ امریکہ ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، دنیا کے باقی کنٹریز ہو، ٹرکی ہو، پاکستان ہو، سب نے اس کو ایک بڑا جسے کہتے ہیں سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی مجھے نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت افغان طالبان غالباً دے آر انٹرسٹڈ ان ادر وار۔ اس کی وجہ یہ کہ بھائی ساری زندگی انہوں نے جنگ کی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب میں افغانستان گیا اور میں نے حالت دیکھی اور واپس آ کے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بھائی وہ لوگ جنگ کرنے کے عادی ہیں،
وہ وارئرز ہیں۔ ان کے لیے اگر آپ ان سے کہیں گے کہ یار یہ کرسی پہ بیٹھ کر یہ فلاں کام کر لیں، تو میرا خیال ہے یہ ان سے نہیں ہو پائے گا۔ اور اب سچویشن کچھ اس قسم کی آ رہی ہے، اور خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگانے کا باقی کوئی مقصد ہو یا نہ ہو، لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ ایک بحث چلی ہوئی ہے، دنیا بھی کہتی کہ یہ ریلیجن کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یار اس وقت وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ یہ اسلام کے اگینسٹ، اسلام کے فیور میں ہی نہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہمیں کتنا نوٹس کرتی ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور غالباً وہ چاہتے ہیں کہ یار امریکہ اور ناٹو جو ہے وہ دوبارہ سے افغانستان کا رخ کریں، کیونکہ ان کو ایک ریزن مل جائے گا، وہ پھر کہیں گے چلو جی ہم تو پھر افغانستان کو آزاد کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کا کام ہے لڑنا، اور وہ شوق سے لڑتے ہیں، بجائے اگر آپ ان سے کوئی اور کام کہیں گے، آسان کام، یعنی لڑنے سے آسان کام آپ ان کو کہیں گے، وہ ان کو مشکل لگتا ہے، اور جو لڑنا ہے وہ ان کو آسان لگتا ہے۔ تو اسی لیے اس وقت ایک تو سچویشن جو کابل کی ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور پاکستان کے فیور میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی جو ہے ان کے تیور تو مطلب کچھ زیادہ ہی بدلے ہوئے ہیں، میں یہ کہوں گا وہ کوئی جگہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑتے جو وہ پاکستان کو نقصان دیتی ہو۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس وقت ایک دن پہلے یعنی کل پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے وزٹ کیا تھا سی ایم ایچ میں، جو ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز کے جوان اور آفیسرز انجریز ہوئی تھی ان کو، ان کی تیمارداری کے لیے، اور آج ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب گئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں جانا چاہیے، بالکل صحیح ہے، لیکن بات یہ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ کیا یہ صرف بنو جو کمپاؤنڈ تھا سی ٹی ڈی کا یہ تھا؟ نہیں، نہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نہ یہ پہلا تھا اور نہ یہ آخری ہے۔ اب اس کا اینڈ ہم نے کیا کرنا ہے یہ کوئی ہمیں نہیں بتا رہا، نہ خواجہ آصف صاحب، نہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، اور نہ ہماری ماشاءاللہ خیبر پختونخوا کی حکومت، وہ تو بالکل ہی سائیڈ لائن ہوئی ہے۔ اچھا، جب کمپاؤنڈ پہ اٹیک ہوا تو وہاں پہ جو ڈیٹا اور وہ ساری چیزیں تھی، تو وہ بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ڈیٹا باقاعدہ مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے وہاں پہ 35 آلموسٹ، انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا۔ اب یہ والی چیز، یہ پوائنٹ بہت ہی ایک افسوسناک اور خطرناک ہے، یعنی وہ ادارہ جو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے انہوں نے ان اس طرح کے لوگوں کو، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہوسٹیج بنایا جاتا ہے، اور ہوسٹیج بنایا جاتا ہے فار 3 days، 3 دن تک وہ ہوسٹیج رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپریشن شروع ہوتا ہے۔ کمانڈوز ہمارے، حالانکہ یہ بڑا زبردست قسم کا گروپ ہے، اور ان کے لوگ جو ہیں کافی سارا جانی نقصان ان کو اٹھانا پڑا اس کمپاؤنڈ کو خالی کرنے کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی تصویریں نہیں آئی، اور 6 آفیسر مار دیے، اور پتہ نہیں 15 کمانڈوز مار دیے۔ تو یہ خبریں میں نے وہاں لوکل بھی جو آزاد ذرائع جن کو کہا جاتا ہے، میں نے کوشش کی ان سے خبر لینے کی بھی۔ ٹھیک ہے، آپ ایک حد تک اس طرح کی جو جھوٹ ہے وہ بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ بہت زیادہ نہیں بول سکتے۔ ٹھیک ہے جی، وہ خوراسانی صاحب کی طرف سے ایک آفیشیل پریس ریلیز آیا کہ ہم نے اتنے لوگ مارے، اور ہماری جو مجاہدین ہیں ان کے گروپ کے، انہوں نے بڑا ایک سخت ٹارگٹ دیا، اور ابھی تک وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور اگر نہیں ہے تو جی ان کی تصویریں یا اس کمپاؤنڈ کی تصویریں ریلیز کی جائیں۔ میرے خیال میں جو فوج کا ادارہ ہوتا ہے یا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنے ایک حساب کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ پاکستان آرمی کا یا پاکستان کے فورسز کا نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ لڑی جاتی ہے اس سے زیادہ یہ دماغ کے اوپر لڑی جاتی ہے۔ اور یہ والی چیز ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، یا اس طرح کے اور گروپس ہوں، وہ ہمیشہ سے چیزوں کو ایک اور طریقے سے ایک پکچر پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کوئی وہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو ان کو کچھ پتا نہیں، آپ ان کی پریس ریلیز پڑھ لیں، انگریزی میں پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، بی ایل اے انگریزی میں پریس ریلیز جاری کرتا ہے کہ دنیا کو سمجھ آئے کہ ہم یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں۔
پہلے کسی زمانے میں پشتوں میں، اب بھی پشتوں میں شاید کبھی کبھار سامنے نظر سے گزرتا ہے ٹی ٹی پی کا پریس ریلیز، لیکن وہ انگریزی میں بھی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. یعنی بھائی بڑے اسمارٹ ہے وہ، ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ان کو پتا نہیں ہے، اور باقاعدہ وہ میڈیا کو ان کے پریس ریلیزز جاتے ہیں، وہ مختلف پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہیں اس چیز کے لیے. اور آپ پھر ٹویٹر پہ اور باقی سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ آپ ان کے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر وہ آپ کے خلاف یعنی یا پاکستان کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ وہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان کو پتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے جو بھی کیا اس کو کتنوں کو پتا ہوگا، ان لوگوں کو پتا ہوگا جو اس سے متاثر ہوئے، ان لوگوں کو پتا ہوگا جو ان کے خلاف لڑے ہوں گے، اور ان لوگوں کو پتا ہوگا جو پاکستان کے خلاف لڑیں گے. یعنی 3 گروپس ہیں جن کو پتا ہوگا. اس کے علاوہ جو فورتھ جو آتا ہے، فورتھ ون، ان کو نہیں پتا جائے گا، پتا چلے گا. لیکن انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ کمپاؤنڈ پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی مختلف وہ ویڈیوز جاری کرتے رہے اور یہ سارا کچھ چلتا رہا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یار ان کو شاید اردو ان کی ٹوٹی پھوٹی ہے، باقی دماغ ان کا بڑا چلتا ہے. اردو ویسے ہی پشتونوں کی میجورٹی کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ جس میں بھی شامل ہوں. حالانکہ ہماری نیشنل لینگویج ہے، اچھی ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اردو کی ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں. تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے یار پگڑیاں باندھی ہوئی ہے تو یار یہ بس ایسے ہی لگتا ہے کہ دماغ سے فارغ ہے. بھائی دماغ سے فارغ نہیں ہے. اگر یہ کوئی بات سمجھ رہا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، غلط خام خیالی ہے. اب آتا ہوں کہ پاکستان اس جنگ کو، یہ پاکستان کے لیے جنگ مشکل ہوتی جا رہی، اور مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت، کیونکہ 2013 تک جب ہم نے یہ جنگ لڑی تھی تو ہمیں بہت ساری دنیا کی سپورٹ تھی، لیکن اب 2022 میں یا 2023 میں اگر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے تو ہمارے ساتھ دنیا کی سپورٹ نہیں ہے. سب سے بڑی سپورٹ ہمیں امریکہ کی ہوتی تھی، اس میں فائنینشیل سپورٹ بھی ہے اور لاجسٹک سپورٹس بھی ہے. ان کے کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے یا پھر سیٹلائٹس ہیں یا پھر اس طرح کی ہیلپ بھی ہمیں ملتی رہتی تھی، لیکن اب وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک وہ ہمیں کچھ نہ کچھ لاجسٹک سپورٹ دے دے، لیکن کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن ان سے نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر جا کر ایک بڑا ایک سین کریٹ کیا بلاول صاحب نے. اور میں نے شاید آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ ٹھیک ہے بات تو وہاں پہ ہو گئی، لیکن اس بات کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ یار اس طرح کی جو ابیوزنگ لینگویج ہے، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ بھائی یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ شاید ایک تو پولیٹیکل ایک گین مل سکتی ہے بلاول کو، کیونکہ از اے نیو لیڈر آف پاکستان پیپلز پارٹی. انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور یہ ساری چیزیں یقیناً وہ اپنے جلسوں میں بتائیں گے. آئی ایم ڈیم شیور اباؤٹ اٹ کہ وہ یہ چیز بتائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یار تھوڑا سا یہ جو لوگوں کا مائنڈ ہے اس کو اب ڈائیورٹ کر لو ایک اور سائٹ کی طرف. وہ ہندوستان سے بہتر کوئی اور چیز یا جگہ نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے وہ کیا. لیکن شاید 1 2 یا 3 دن تک تو وہ چیز چلتی رہی. انڈیا سے بھی کچھ دو لوگوں نے ویڈیوز لگائیں، جی ہم تو ان کی سر کی قیمت لگا لی، اور کسی نے کہا یہ کر دو وہ کر دو. وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. خیر، اب مسئلہ پاکستان کے سامنے ایک جسے کہتے ہیں کہ دو دھاری تلوار ہے. ٹی ٹی پی کی صورت میں، داعش کی صورت میں، بی ایل اے کی صورت میں، اور افغان طالبان کی صورت میں. بلاول کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کوئی بڑا ایکشن کرنے کے موڈ میں ہے، لیکن اس کے لیے جو آن گراؤنڈ حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ حالات سازگار ہے. اس لیے جرگے، بات چیت اور ان چیزوں کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ بھی اس کی وجہ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ٹی ٹی پی کو ہماری اس ویکنس کا بھی پتا ہے. یہ میں نہیں مانتا کہ وہ، میں جو کہہ رہا ہوں کہ یار دے آر ویری اسمارٹ، تو ان کو ان چیزوں کا پتا ہے اور وہ اس کو باقاعدہ یوز کر رہے ہیں ہماری اس ویکنس کو. ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ پولیٹیکل لوگ ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، جتنے بھی لوگ انکلوڈنگ میڈیا، ایک
جا ہونا پڑے گا، ایک جان ہونا پڑے گا، تب جا کے یہ ممکن ہو سکے گا۔ اگر عمران خان صاحب کا جو کچھ آج کل چل رہا ہے، میں نے کہا اس پہ ویڈیو بناؤں گا، خیر وہ آپ بہت جلد دیکھیں گے، لیکن جو کچھ چل رہا ہے پنجاب لاہور میں گورنر وزیر اعلیٰ کے بیچ میں، مسلم لیگ اور پی ڈی ایم اور عمران خان کی پارٹی یا پرویز الہی کی پارٹی، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ یار ان میں سے کوئی ایک سنگل بندہ بھی یہ سیریسنس شو کرے گا کہ بھائی ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے۔ پھر اس کے بعد محسن داوڑ صاحب ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے کل کو بڑی خوشیاں منائی تھی، کدھر گئے وہ لوگ جو یہ اس میں جو ہے وہ بغلے بجا رہے تھے، جو ڈول پیٹ رہے تھے، جو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور کہا چلو جی اسلام کی فتح ہو گئی اور کفر بھاگ گیا۔ آج وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ سر بات یہ ہے کہ جو خوشیاں منا رہے تھے اب ان کو پتا ہے، لیکن ان کا کچھ جانا نہیں ہے۔ ان کا کچھ جانا اسی لیے نہیں ہے کہ کیونکہ وہ پاکستان میں تو رہتے نہیں ہیں۔ وہ بھائی کوئی امریکہ رہتا ہے، کوئی لندن میں رہتا ہے، کوئی آسٹریلیا میں رہتا ہے، کوئی دبئی میں رہتا ہے، تو وہاں تو نہ ٹی ٹی پی نے جانا ہے اور نہ افغان طالبان نے وہاں جانا ہے۔ مسئلہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ لوکل رہتے ہیں، پاکستان کے کسی خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، بیچارے بالکل فرنٹ پہ ہیں، بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں رہتے ہیں، بالکل فرنٹ پہ ہیں، یا پاکستان میں اگر باقی جگہوں پہ بھی کہیں تو وہ کریٹیکل سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا جو یہ کہانیاں سناتے تھے، یہ بھاشنیں دیتے تھے، اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں۔ ہمیں یہ کہانی ہے جی یہ ہو گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں۔ ان کا کیا بھائی، بچے ان کے باہر ہوتے ہیں، سارا کچھ ان کے باہر ہوتا ہے، عیاشیوں کے لیے یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ میں بلکہ صرف عمران خان کی نہیں، باقی سارے لوگوں کا بھی یہی ہے۔ اس شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ جو القاعدہ سے کہا تھا کہ یار آپ ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم آپ کو پنجاب میں کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں ہمارے اوپر ذرا ہاتھ ہولا رکھنا۔ سر آن دا ریکارڈ چیز یہ موجود ہے۔ افسوس کے ساتھ جب آپ یہ کرتے ہیں، گڈ بیڈ از اکول ٹو کیا ہوتا ہے؟ از اکول ٹو یہ ہوتا ہے جو آج ہم سچویشن کو بھگت رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم نے وہاں پہ ہمارا جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ہماری بلڈنگ تھی پرانی پاکستان ایمبیسی کی، کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو، لائبلٹیز کو بیچنا جو ہے وہ مجبوری ہوتی ہے پرانی بلڈنگز کو۔ تو اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ مجھے یاد آ رہی ہے جی میں نام بھول گیا ہوں، افنان صاحب کے جو سینیٹر افنان صاحب ہے، ڈاکٹر افنان صاحب، مشاہد اللہ خان صاحب ان کے فادر، مشاہد اللہ خان صاحب کہتے تھے نا کہ ایک نشئی نے میرا ملک بیچ ڈالا، وہ تو عمران خان صاحب کو کہتے تھے، لیکن اب باقی بھی ان کے بعد میں بھی جو آ رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ یار چلو کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا۔ غالباً 5 سے 7 ملین ہے کہ 7 سے 10 ملین ڈالر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ پراپرٹی سیل آؤٹ ہوگی تو اس سے شاید ہمارے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت سچویشن کیونکہ اور بہت ساری چیزیں اکانومی کے حوالے سے، لیکن وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ رکھوں گا کہ وہ کیا کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کتنے کریٹیکل سچویشن سے گزر رہے ہیں، اس پہ کسی اور ٹائم بات کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ٹی ٹی پی کا تھریٹ ہے، پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کب کرنا ہے، یہ وقت بتائے گا، نہ یہ آپ کو پتا ہے نہ یہ مجھے پتا ہے، اور کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، اسی طریقے سے بوسے کے نیچے سے پانی گزارتے رہیں گے۔ ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔